अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरीज़ की अगली नशिस्त आपके सामने पेश खिदमत। जाज़िया वहीं से लौट गया, लेकिन अपने लश्कर के पास जाने के बजाय इस ख्याल से मदाइन में रुका रहा कि उर्द शहर की सेहत ज़रा बेहतर होगी तो उसे खुद शिकस्त की खबर सुनाएगा और उसके साथ वादा करेगा कि वो मुसलमानों से तीनों शिकस्तों का इंतकाम लेगा। उस रोज़ एक दो रोज़ बाद ईसाइयों का एक वफद उर्द शहर के पास पहुंच गया। उसका तबीब और शाही ख़ानदान का कोई भी फ़र्द क़ब्ल अज़ वक्त ना जान सका कि यह वफ़द किस मकसद के लिए आया है। उर्द शहर को चूँकि मालूम था कि ईसाइयों के उस लश्कर में शामिल होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, इसलिए उसने बड़ी खुशी से इन ईसाइयों से मुलाकात की इजाज़त दे दी। इस वफ़द ने उस उर्द शहर को पहली खबर यह सुनाई कि सालार अंदर ज़रगर शिकस्त खा गया है। उर्द शहर ने एक झटके से उठकर बैठते हुए कहा, अंदर ज़रगर शिकस्त नहीं खा सकता। क्या तुम लोग मुझे ये झूठी खबर सुनाने आए हो? कहाँ है अंदर ज़रगर? अगर उसकी शिकस्त की खबर सही है तो ये भी सही है कि जिस रोज़ मदाइन में कदम रखेगा वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी रोज़ होगा। वफ़द के सरबराह ने कहा, हम झूठी खबर सुनाने नहीं आए, हम आपकी इस तीसरी शिकस्त को फतह में बदलने का अहद लेकर आए हैं, लेकिन आपकी मदद के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। उर्द शहर कुछ देर चुपचाप खला में घूरता रहा। उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी, वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। दवाओं का उस पर उल्टा ही असर हो रहा था। अब तीसरी शिकस्त की खबर ने उसे रही सही कसर भी पूरी कर दी। उसका तबीब उसके पास खड़ा था। तबीब ने कहा, किसरा को इस वक्त आराम की ज़रूरत है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस वक्त चले जाएं तो किसरा के लिए बेहतर होगा। ईसाइयों का वफद उठ खड़ा हुआ। उर्द शहर ने नहीफ आवाज़ में कहा, ठहरो, तुम लोगों ने शिकस्त को फतह में बदलने की बात की थी, तुम क्या चाहते हो? वफद के सरदार ने कहा, अपने कुछ दस्ते जिनके सवार ज्यादा हो हमें दे दे, हम पूरा कबीला 19 पहुंच गया होगा। उर्द शहर ने कहा, जो मांगोगे दूंगा। बहमन जाज़विया के पास चले जाओ और उसका लश्कर अपने साथ ले लो। जाज़विया वल्जा के करीब कहीं होगा। किसी ने उर्द शहर को बताया कि बहमन जाज़विया मदाइन में है। वो शहनशाह के पास आया था, लेकिन तबीब ने उसे आपके पास तक नहीं आने दिया। उर्द शहर ने हुक्म दिया कि उसे बुलाओ, मुझसे कुछ न छुपाओ। जब जाज़विया उर्द शहर को बता रहा था कि उसे मैदान जंग तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला, उस वक्त 19 में सूरत हाल कुछ और हो चुकी थी। जाज़विया अपने दूसरे सालार जाबान को लश्कर देकर आया था और उसने जाबान से कहा था कि वो उसकी वापसी तक मुसलमानों से लड़ाई से गुरेज करे। जाबान 19 के कहीं करीब था। उसे एक इत्तला ये मिली कि ईसाइयों का एक लश्कर 19 के गर्द-ओ-निवाह में जमा है और दूसरी इत्तला ये मिली कि मुसलमानों का लश्कर 19 की तरफ बढ़ रहा है। जाबान के लिए हुक्म तो कुछ और ही था, लेकिन इस इत्तला पर के मुसलमान पेश कदमी कर रहे हैं वो खामोश नहीं बैठ सकता था। उसने लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया और 19 का रुख कर लिया। अभी जाज़विया वापस नहीं आया था। जाबान तक उर्द शहर का भी कोई हुक्म नहीं पहुंचा था। चूंकि वो वहां मौजूद था, इसलिए उसकी ये जिम्मेदारी थी कि मुसलमानों को रोके। तारीख में बकर बिन वाइल के उन ईसाइयों की तादाद का कोई इशारा नहीं मिलता जो 19 में लड़ने के लिए पहुंचे थे। तो उनका सरदार और सालार आला अब्दुल असूद अजली था। वो मदाइन से अपने वफद की वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतज़ार करने वाले सारार नहीं थे। उन्होंने अपनी फ़ौज को थोड़ा सा आराम देना ज़रूरी समझा था। फिर उन्होंने 19 की तरफ पेशकदमी का हुक्म दिया।
رفتار معمول سے کہیں زیادہ تیز رکھی۔ مصنع بن حارثہ اپنے جانبازوں کا دستہ لیے باقی لشکر سے الگ تھلگ جا رہا تھا۔ مصنع نے راستے میں اپنے دستے کے سپاہیوں سے کہا، اے اللہ کے سپاہیوں، یہ لڑائی تم اس طرح لڑو گے جس طرح ہم کسریٰ کی سرحدی چوکیاں تباہ کرنے کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ چھاپا مار لڑائی، شب خون۔ تم ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہو جو تمہاری طرح لڑنا نہیں جانتے۔ انہیں تم جانتے ہو، وہ تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں۔ ہم انہیں بھگا بھگا کر لڑائیں گے، اسی لیے میں نے تمہیں لشکر سے الگ کر لیا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہم اسی لشکر کے سالار کے ماتحت ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ مذاہب کی جنگ ہے۔ دو باطل عقیدے تمہارے مقابلے میں ہیں۔ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا بزرگ برتر کی قسم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہمیشہ مخبریں کی اور آتش پرستوں کے ہاتھوں ہمارے گھروں کو نذر آتش کیا۔ سواروں کا یہ دستہ پرزور نعرے لگانے لگا، لیکن مصنع نے روک دیا اور کہا کہ خاموشی برقرار رکھنی ہے۔ دشمن کو اس وقت پتہ چلے کہ ہم آ گئے ہیں جب ہماری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں۔ عیسائیوں کا لشکر اللیس کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عیسائی لشکر کے سنتریوں نے وابیلہ بپا کر دیا، ہوشیار، دشمن آ رہا ہے، خبردار، ہوشیار، تیار ہو جاؤ۔ ہڑبونگ مچ گئی۔ ان کے سرداروں نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا، ایک لشکر چلا آ رہا تھا۔ سرداروں نے درختوں کے اوپر سے یہ حکم دیا کہ تیر انداز اگلی صفوں میں آ جائیں۔ یہ لوگ چونکہ باقاعدہ فوجی نہیں تھے، اس لیے ان میں نظم و ضبط اور صبر اور تحمل کی کمی تھی۔ وہ لوگ ہجوم کی صورت میں لڑنا جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے صف بندی کر لی۔ آنے والا لشکر قریب آ رہا تھا۔ جب یہ لشکر اور قریب آیا تو سرداروں کو کوئی شک ہونے لگا۔ تب ایک سالار نے کہا، یہ لشکر مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس طرف سے آ رہا ہے جدھر بہمن جازویہ کا لشکر ہونا چاہیے تھا۔ سالار نے دو گھڑ سواروں کو یہ کہہ کر دوڑایا کہ جا کر دیکھو کہ یہ کس کا لشکر ہے۔ ایک سوار نے پیچھے مڑ کر بلند آواز میں کہا، یہ دوست ہیں، یہ فارس کی فوج ہے۔ درخت سے سالار اعلیٰ نے چلا کر کہا، یسوع مسیح کے پجاریوں، تمہاری مدد کے لیے مدائن سے فوج آ گئی ہے۔ عیسائی نعرے لگانے لگے اور تھوڑی دیر بعد جابان کا لشکر عیسائیوں کے پڑاؤ میں آ گیا۔ جابان نے اس تمام لشکر کی کمان لے لی اور عیسائی سرداروں سے کہا کہ وہ اس حکم اور ہدایت کے پابند ہوں گے۔ جابان نے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پرجور تقریر کی، جس میں اس نے انہیں بتایا کہ اب انہیں پہلی تینوں شکستوں کا انتقام لینا ہے۔ جابان نے کہا، اور تم اپنی جوان عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو۔ اگر تم ہار گئے تو یہ عورتیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی، انہیں وہ لونڈیا بنا کر لے جائیں گے۔ انہیں کی خاطر اپنی جانیں لڑا دو۔ عیسائیوں کی صفوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اب اپنے ساتھ فارس کا ایک منظم لشکر دیکھ کر وہ اور زیادہ ہی دلیر ہو گئے۔ مدینہ کی فوج کی پیش قدمی خاصی تیز تھی۔ مصنع اپنے دستے کے ساتھ دائیں طرف کہیں آگے نکل گیا تھا۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، درختوں کی بہتات تھی، ہری جھاڑیاں اور اونچی گھاس بھی تھی۔ تھوڑی دور جا کر آدمی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں فارس کے بڑے بڑے افسر سیر و تفریح اور شکار وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللیس سے آگے ہیرا ایک شہر تھا جس کی اہمیت تجارتی اور فوجی لحاظ سے خاصی زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیوں کا شہر تھا جو ہر لحاظ سے خوبصورت تھا۔ جابان لشکر کے سالاروں سے کہہ رہا تھا، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ آگے ہیرا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہیرا ہماری بادشاہی کا ایک ہیرا ہی ہے۔ اگر مسلمان اس شہر تک پہنچ گئے تو نہ صرف یہ کہ کسریٰ کا دل ٹوٹ جائے گا، بلکہ فارس کے پورے لشکر کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ہیرا مدائن سے زیادہ قیمتی ہے۔
सब्जा जार में एक घुड़सवार जैसे तैरता चला आ रहा हूँ। खालिद रदिल्लाहु ताला अन्हु अपने लश्कर के वस्त में थे। किसी और को उस सवार की तरफ भेजने की बजाय उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उस सवार को रास्ते में जा लिया। वो मिस्ना बिन हारिसा के दस्ते का सवार था। सवार ने खालिद रदिल्लाहु ताला अन्हु से कहा, इब्ने हारिसा का पैगाम लाया हूँ। उल्लेस के मैदान में आतिश परस्तों की फौज भी आ गई है। इब्ने हारिसा ने कहा है कि संभल कर आगे आएं। खालिद रदिल्लाहु ताला अन्हु ने सवार से कहा, फौरन वापस जाओ और मिस्ना तक पहुंचकर मुझे खबर करो। मिस्ना का कासिद यूं गायब हो गया जैसे उसे जमीन ने निगल लिया हो। उसके घोड़े की टाप कुछ देर तक सुनाई देते रहे जो दरख्तों से गुजरती हुई हवा में शान शान में तहलील हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस अपने लश्कर में आए और अपने सालारों को बुलाकर इन्होंने बताया कि आगे सिर्फ बकर बिन वाइल के लोग ही नहीं बल्कि मदाइन का लश्कर भी उनके साथ आ मिला है। उन्होंने अपने सालारों को यह भी बताया कि मिस्ना बिन हारिसा आ रहा है। उन्होंने पहले की तरह सालार आसिम बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु और सालार क़ैद बिन हातिम रदियल्लाहु ताला अन्हु को दाएं और बाएं पहलू में रखा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मिस्ना यूं आन पहुंचा जैसे वो वाकई में उड़कर आया हो। खालिद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, इब्ने हारिसा, क्या तुमने अपनी आंखों से फारस के लश्कर को ईसाइयों के साथ देखा है? मिस्ना बिन हारिसा ने सिर्फ देखा ही नहीं था बल्कि उसने जांबाजी का मुजाहिरा करके बहुत कुछ मालूम कर लिया था। उसने अपने जासूस आगे भेज रखे थे। उन्होंने उसे इत्तला दे दी कि मदाइन की फौज ईसाइयों से आ मिली है। मिस्ना ने पूरी मालूमात हासिल करने का इरादा कर लिया। रात को उसने अपने साथ 3 सवार लिया और दुश्मन के पड़ाव के करीब जाकर घोड़ों से उतरे और इन्हें एक दरख्त के साथ बांध दिया। वहां से वो छुप छुप कर जहां जरूरत पड़ी वहां पेट के बल रेंग कर पड़ाव के करीब चले गए। आतिश परस्तों के संतरे पड़ाव के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे। ये सफर 12 हिजरी के वस्त की रातें थी। आधे चांद की चांदनी थी जो फायदा भी दे सकती थी और नुकसान भी। 2 संतरे इनके सामने से गुजर गए। इन्हें पीछे से जाकर पकड़ा जा सकता था, लेकिन इनके एक पीछे पीछे एक घुड़सवार भी आ रहा था। उसने अपने संतरियों को आवाज देकर रोक लिया और इनके पास आकर इन्हें बेदार और होशियार रहने को कहने लगा। वो कोई कमांडर मालूम होता था। एक संतरी ने कहा, मुसलमान रात को तो हमला नहीं कर सकते, फिर भी हम बेदार और होशियार हैं। घुड़सवार ने हुक्म के लहजे में कहा, तुम सिपाही हो, जो हम कमांडर जानते हैं वो तुम नहीं जानते। मुसलमानों का कुछ पता नहीं कि वो किस वक्त क्या कर गुजरे। इन्हें आम किस्म का दुश्मन न समझो। क्या तुमने मिस्ना बिन हारिसा का नाम नहीं सुना? क्या तुम नहीं जानते कि किसरा ने मिस्ना के सर पर कितनी कीमत मुकर्रर कर रखी है? तुम अगर उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ लाओ या उसका सर पेश कर दो तो तुम मालामाल हो जाओगे, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं सकोगे। वो जिन है, किसी को नजर नहीं आता। चलो आगे चलो, अपने इलाके की गश्त करो। संतरी आगे निकल गए और घुड़सवार वहीं खड़ा रहा। मिस्ना बिन हारिसा अपने 3 जांबाजों के साथ एक घनी झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। घुड़सवार उसकी तरफ जाने के बजाय जिस तरफ संतरी चले गए थे दूसरी तरफ चला गया। घोड़े पर उसे पकड़ना खतरे से खाली नहीं था। मिस्ना ने अपने एक जांबाज के कान में कुछ कहा और घुड़सवार कमांडर को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मिस्ना करीब के एक दरख्त पर चढ़ गया। उसके जांबाज ने जरा ऊंची आवाज में कुछ कहा। कमांडर ने घोड़ा रोक लिया। जांबाज ने उसे वापस आने को कहा। वो इस आवाज पर वापस आ रहा था। अचानक दरख्त से मिस्ना कूदा और सवार के ऊपर गिरा और उसे घोड़े से गिरा दिया। मिस्ना के एक आदमी ने दौड़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली और 2 ने कमांडर को दबोच लिया और उसका मुंह बांध दिया। उसे और उसके घोड़ों को वहां से दूर ले गए। उन्होंने अपने घोड़े खोले और वहां से इतनी दूर निकल गए कि जहां वो चीखता चिल्लाता तो भी उसकी आवाज उसके पड़ाव तक न पहुंच सकती थी।
مسنا نے تلوار کی نوک اس کی شہرک پر رکھی اور پوچھا، زندہ رہنا چاہتے ہو تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کہاں سے آئی؟ وہ بہمن جازویہ کا ایک لشکر کا کمانڈر تھا۔ اس نے جان بچانے کی خاطر سب کچھ بتا دیا، اور یہ بھی کہ جازویہ مدائن چلا گیا ہے اور اس کی جگہ جابان سالار ہے، اور بقر بن وائل کا لشکر انہیں اتفاق سے مل گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس قبیلے کے کچھ سردار مدائن سے فوج اپنے ساتھ لائیں گے۔ مسنا نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مدینہ کی فوج کہاں ہے؟ کمانڈر نے جواب دیا، وہ بہت دور ہیں، ہم اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، شاید 2 روز بعد۔ جب اس سے ہر ایک بات معلوم ہو گئی تو اس کو ہلاک کر کے لاش وہیں دفن کر دی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا جب مسنا بن حارث خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رودات سنا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تعداد کا اندازہ کیا ہے؟ صحیح اندازہ مشکل ہے ابن ولید، مسنا نے کہا، ہماری اور ان کی تعداد کا تناسب وہی ہے جو پہلے تھا، وہ ہم سے 4 گنا زیادہ، یقیناً زیادہ ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو روکا نہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو جائے اور دشمن کو بے خبری میں جا لیں۔ انہوں نے چلتے چلتے اپنے سالاروں سے مشورے لیے، خود سوچا اور احکام دیے۔ ان عربوں کے متعلق آتش پرستوں کے سب سے زیادہ جری اور تجربہ کار سالار ہرمز نے کہا تھا کہ یہ لوگ صحرا کے رہنے والے ہیں اور صحرا میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ ہرمز نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ انہیں ولجہ اور فرات کے علاقے میں لڑائے گا جس میں درخت، جھاڑیاں، گھاس اور کہیں کہیں دلدل ہے، لیکن ہرمز کے اس خواب کی سرسبز اور دلدلی علاقے میں ٹوٹ کر بکھر گئے۔ خدا کی قسم، اب تم دریاؤں اور جنگلوں میں بھی لڑ سکتے ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اس زمین پر تم نے اتنے طاقتور دشمن کو 3 شکستیں دی ہیں، تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہمارے دشمن کے لڑنے کا طور طریقہ کیا ہے۔ مسنا نے بتایا ہے کہ دشمن اگر اسی میدان میں ہوا جہاں وہ پڑاؤ کیے ہوئے ہے تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ یہ میدان 2 دریاؤں، دریائے فرات اور دریائے قصیف کے درمیان میدان ہموار ہے، لیکن درختوں اور سبزے کی بہتات ہے۔ دوڑتے گھوڑوں پر تمہیں درختوں کا، ان کے جھکے ہوئے ٹہنوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ ان ٹہنوں سے ٹکرا کر مارے جاؤ گے۔ میدان محدود بھی ہے، ہمیں دشمن کو کسی قسم کا دھوکہ دینے کا اور چالے چلنے کا موقع نہیں مل سکے گا، ہمیں آمنے سامنے کا معرکہ لڑنا ہوگا۔ ابن عمرو اور ابن حاتم پہلوؤں کے سالار ہوں گے، انہیں جب بھی اور جیسا بھی موقع ملا اس کے مطابق نقل و حرکت کریں گے۔ اپنے کمانڈروں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں جذبے کی شدت اور جسمانی پھرتی اور مضبوط حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابن حارث، تم ہمارے پابند ہو کر نہیں لڑو گے، تمہارے ساتھ پہلے طے ہو چکا ہے کہ تم اپنے انداز کا معرکہ لڑو گے، لیکن تم یہ احتیاط کرو گے کہ تمہارے سوار ہمارے راستے میں نہ آئیں۔ تم نے اپنے سواروں کو یہی تربیت دے بھی رکھی ہے، انہیں اسی طرح استعمال کرو، لیکن اندھا دھند نہیں۔ نظم و ربط بہت ضروری ہے۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، ابن ولید، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، جیسا تو نے کہا ہے تجھے ویسا ہی نظر آئے گا، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے دستے میں چلا جاؤں؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، حارثہ کے بیٹے، جا میدان جنگ میں ملیں گے یا انشاءاللہ میدان محشر میں۔ مسنا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پلک جھپکتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس آتش پرست کمانڈر کا گھوڑا بھی تھا جسے اس نے قتل کر دیا تھا۔ یہ گھوڑا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو دے گیا تھا۔ اتنی تھوڑی تعداد میں اور اتنے محدود وسائل کے بھروسے مدینہ کے مجاہدین اس لشکر پر حملہ کرنے جا رہے تھے جس کی تعداد ان سے 3 گنا 4 گنا سے بھی زیادہ تھی، جن کے ہتھیار بھی بہتر تھے، جن کے سر پر لوہے کے خود اور چہرے پر لوہے کی زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں۔ ان کی ٹانگوں پر جانوروں کی موٹی اور خشک کھالوں کے کھول چڑھے ہوئے تھے۔ مجاہدین کے دلوں میں کوئی خوف نہ تھا،
ذہنوں میں کوئی وہم اور وسوسہ نہ تھا۔ ان کے سامنے ایک پاک اور عظیم مقصد تھا۔ ان کی نگاہوں میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مذاہب کی عظمت تھی۔ اپنی جانوں کی کوئی اہمیت نہ تھی سوائے اس کے کہ یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور اسے اللہ کی راہ میں ہی قربان کرنا ہے۔ اپنی زندگی دے کر وہ اسلام کو زندہ رکھنے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ وہ گھروں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے بہت دور ہٹتے جا رہے تھے۔ ان کے شب و روز خاک و خون میں گزر رہے تھے۔ زمین ان کا بچھونا تھی اور اوپر آسمان ان باطل کی چٹانوں سے ٹکرانا، کفر کے تلاتم کو چیرنا، دشمنان دین کے عزائم کو کچلنا ان کی عبادت تھی۔ ان کی زبانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تھا۔ وہ تلوار کا وار کرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، تلواروں سے کٹ کر گرتے تھے تب بھی اللہ کا ہی نام لیتے، زخمی ہوتے تو اللہ کو پکارتے۔ لا ریب ایمان کے پختگی اور جذبے کی دیوانگی ان کے ہتھیار تھے اور یہی ان کی ڈھال تھی۔ وہ اس وقت دشمن کے سامنے پہنچے جب دشمن کا دوپہر کا کھانا تیار ہو چکا تھا۔ ان کے سالار جابان کے حکم سے لشکر کے لیے خاص کھانا تیار کیا گیا تھا۔ مورخ طبری اور ابن حشام اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ فارس کی فوج کو سانڈوں کی طرح پالا جاتا تھا۔ سپاہیوں کو مرغن کھانے کھلائے جاتے تھے۔ فارس کے شہنشاہوں کا اصول بلکہ عقیدہ تھا کہ مضبوط اور مطمئن فوجی سلطنت اور تاج و تخت کی سلامتی کی ضامن ہوتی ہے۔ فارسی سالار جابان نے اس سے زیادہ مرغن اور پرتکلف کھانا تیار کرایا تھا جو فوج کو عام طور پر ملا کرتا تھا۔ اس کھانے کا ذکر تاریخوں میں بھی آیا ہے۔ بے شمار جانور ذبح کیے گئے تھے۔ گوشت کے علاوہ کئی چیزیں اور بھی پکائی گئی تھیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جابان اپنے لشکر کے خاطر تواضع کا انتظام کر رہا تھا کہ سپاہی خلوص دل سے لڑیں اور اچھے سے اچھا کھانے کے لیے زندہ رہیں۔ کھانا چونکہ خاص تھا اس لیے اس کی تیاری میں معمول سے زیادہ وقت لگ گیا۔ دن کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا جب کھانا تیار ہوا۔ لشکر بھوک سے بیتاب ہو رہا تھا۔ جب لشکر کو اطلاع دی گئی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے اور لشکر کھانے کے لیے بیٹھ جائے، عین اس وقت گشتی سنتریوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کی فوج سر پر آ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مقصد میں کامیاب تھے کہ دشمن کو ان کی آمد کی خبر قبل از وقت نہ ہو۔ انہوں نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں آپا دھاپی مچ گئی۔ سالار و کمانڈر چلا کر دونوں لشکروں کو جنگ کی تیاری اور صف بندی کا حکم دے رہے تھے، مگر لشکر کے سامنے جو رنگا رنگ کھانے رکھے تھے انہیں لشکر چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ طبری کی تحریر شاہد ہے کہ لشکر سے بڑی بلند آواز اٹھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے تک وہ کھا لیں گے۔ بیشتر سپاہی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جنگی ترتیب میں بالکل سامنے آ گئی۔ یہ فوج حملے کے لیے بالکل تیار تھی۔ آتش پرستوں، عیسائیوں میں وہ بھی تھے جو مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹتے دیکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہی ڈر گئے۔ ان میں سے کئی نے واویلا بپا کر دیا، کھانا چھوڑ دو، ان مسلمانوں کو موقع نہ دو، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، تیار ہو جاؤ۔ وہ کھانا چھوڑ کر لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ باقی لشکر اپنے سالاروں اور کمانڈروں کا بھی حکم نہیں مان رہا تھا۔ وہ سب بھوک سے مرے جا رہے تھے، لیکن جنہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے تھے ان کی خوف زدہ ہڑبونگ دیکھ کر سارا لشکر کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مدینہ کے مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں احکام دے رہے تھے۔ دشمن نے ابھی زینے کسنی تھیں، سارے لشکر نے جرا پہننی تھی۔ جابان نے مہلت حاصل کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ اس دور کے رواج کے مطابق عیسائیوں کے سردار عبدالاسود عجلی کو ذاتی مقابلے کے لیے آگے کر دیا۔ کسی میں ہمت ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے گا؟ عبدالاسود نے اپنے لشکر سے آگے آ کر مسلمانوں کو للکارا، جس نے میری تلوار سے کٹ کر مرنے کا شوق ہو وہ آگے آئے۔
خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے نیام سے تلوار نکال کر بلند کی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا میں ہوں ولید کا بیٹا، میں ہوں جس کی تلوار تو جیسے کہ خون کی پیاسی رہتی ہے، اور بلند آواز میں کہا آ جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا اس کے قریب سے گزر گیا، آگے جا کر مڑا اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار تان لی۔ عبدالاسود نے بھی تلوار نکال لی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑتے گھوڑے سے اس پر وار کیا، لیکن یہ وار خطا گیا۔ عبدالاسود نے بھی خالد رضی اللہ تعالی کی طرف گھوڑا دوڑا دیا اور ایک بار پھر دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ اب کہ عبدالاسود نے وار کیا، خالد نے وار اس طرح روکا کہ ان کی تلوار عبدالاسود کی تلوار کے دستے پر لگی جہاں اس عیسائی کا سردار تھا، اور اس کے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے اوپر کے حصے صاف کٹ گئے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ عبدالاسود نے بھاگ نکلنے کے لیے بلند آواز میں کہا کہ اسے برچھی دی جائے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آدمی نکلا جس کے ہاتھ میں برچھی تھی، وہ دوڑتا ہوا اپنے سردار کے پاس آیا۔ خالد نے اس کا راستہ روکنے کے لیے گھوڑے کا رخ اس کی طرف کر دیا، وہ آدمی پیادہ تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے بچنے کے لیے برچھی اپنے سردار کی طرف پھینکی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے تھے، برچھی آ رہی تھی، خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے اوپر سے گزرنا تھا۔ عبدالاسود نے برچھی پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر رکھے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے برچھی کو تلوار ماری، برچھی کٹ تو نہ سکی لیکن ان کا مقصد پورا ہو گیا، برچھی راستے میں رک کر گر پڑی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کا رخ عبدالاسود کی طرف کیا۔ اب یہ شخص وار سے صرف بچ سکتا تھا، وار کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ خالد نے بغرض تماشا اسے ادھر ادھر بھگایا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سالار نے بلند آواز میں کہا ابن ولید ختم کرو، دشمن تیار ہو رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کی رفتار تیز کر کے اور اسود کے قریب سے گزرتے ہوئے تلوار برچھی کی طرح ماری۔ عبدالاسود نے گھوڑے کے ایک پہلو پر جھک کر بچنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اس کے دوسرے پہلو میں اتر گئی۔ عبدالاسود سنبھل گیا لیکن وہ بھاگا نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے آ کر اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن اس طرح کٹی کہ سر ڈھلک کر ایک کندھے پر چلا گیا اور پوری گردن کٹے نہیں۔ ادھر عیسائیوں کے سردار عبدالاسود گھوڑے سے گرا، ادھر دریائے فرات کی طرف سے بے شمار گھوڑوں کے دوڑنے کا شور سنائی دیا۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے آ رہے تھے۔ اس پہلو پر عیسائیوں کا لشکر تھا، گھڑ سواروں کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ گھوڑے عیسائیوں کے لشکر میں جا گھسے اور سواروں کی برچھیوں نے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں کی توجہ سامنے مسلمانوں کی طرف تھی، وہ مقابلے کے لیے سنبھل نہ سکے۔ اس شور و غوغا میں ایک للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں حارث کا بیٹا مسنا، تم میں سے ہی ہوں، میں ہوں مسنا بن حارثہ۔ یہ مسنا کا سوار دستہ تھا جسے اس نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا کر لشکر سے الگ کر رکھا تھا۔ وہ چھاپا مار جنگ لڑنے میں ماہر تھا۔ اس جنگ میں لڑائی کا یہ طریقہ بے حد ضروری تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میدان جنگ بمشکل 2 میل وسیع تھا، اس کے دائیں بائیں دریا تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس میدان میں وہ اپنی مخصوص جنگی چالیں نہیں چل سکیں گے۔ اپنے سالاروں سے انہوں نے کہا تھا کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں وہ صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ دشمن پر بہت تیز اور شدید حملہ کیا جائے، بلکہ حملہ موج در موج ہو، یعنی ایک دستہ دشمن سے ٹکر لے اور پیچھے ہٹے، دوسرا دستہ فوراً حملہ کر دے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو اس قسم کے حملوں کی تربیت دے رکھی تھی اور اکثر اس کی مشقیں بھی کراتے رہتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے اگلا حصہ آپ کے سامنے پھر پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر، بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔